अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है तकरीबन काफ़ी सारे दोस्त इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। जो इंशाल्लाह ज्वाइन इसमें नहीं करेंगे उनको वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तारुफ करवा दूं, मेरा नाम सैयद मजहर अब्बास जैदी है और मैं अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड तकाफुल, जो कि फ़िक़्ह जाफ़री का एक वाहिद इदारा है जो गुज़श्ता 15 साल से इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। हम इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ कोर्सेज वर्कशॉप्स करवाते हैं, जो इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उसको पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि बिला तफरीक बिला तखसीस हम इस्लामिक फाइनेंस जैसे इस कॉज को अवेयरनेस देने में लोगों के लिए कोशिश कर सके। और न सिर्फ ये कि हम कोर्सेज करवाते हैं बल्कि मुख्तलिफ हमारे दोस्तों को हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं कि जो इसमें एमफिल पीएचडी करते हैं या CSAA जो इस इंडस्ट्री का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है उसके लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। इसके अलावा मैं इस वक्त बैंक अल हबीब में हूँ बतौर शरिया स्कॉलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। स्टेट बैंक की रेगुलेशन के तहत शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क में स्टेट बैंक ये जरूरी कहता है कि एक इस्लामिक मालियाती इदारे के पास एक शरिया बोर्ड होना चाहिए, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट होना चाहिए, शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और इन तमाम में स्कॉलर्स होने चाहिए। और मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम देता हूँ और साथ ही मैं AOFI शरिया एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाता हूँ जामे कराची में। मेरी तालीमी काबिलियत, मैं MPhil हूँ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में और मैं अपने थीसिस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और साथ ही मैं MA भी हूँ इस्लामिक स्टडीज में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MCOM किया है विद स्पेशलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग और शहादत आलमिया मदरसे में रहते हुए जो एक हमारी बुनियादी तालीम है उसको मुकम्मल किया है। आज हम इस्लामिक फाइनेंस के इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे। काइंडली मुझे स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दे दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं प्लीज। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, ये जुल्करनैन साहब खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, कबल इसके कि मैं आपको इस्लामिक फाइनेंस बताऊं इस्लामिक फाइनेंस क्या है, मैं चाहता था कि मैं आपको एक तमहीदी इस सेशन में तमहीदी गुफ्तगू आपके साथ करूं ताकि वो तमाम सवालात जो बाद में किए जाते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस क्या है, बल्कि ये तो बस आपने कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है, बल्कि इस्लामिक फाइनेंस के नाम पे तो झूठ बोला जाता है और कोई इस्लामिक फाइनेंस नहीं है। इस्लाम में बैंकिंग की क्या गुंजाइश है, क्या इस्लाम में कोई मालियाती निज़ाम मौजूद भी है या नहीं है, और ये क्या बात हुई कि आपने कल तक बैंकिंग को हराम का आज हलाल कह दिया, और ये तमाम सवाल जो बाद में पेश आते हैं। इससे पहले मैं चाहता था कि इस्लामिक फाइनेंस की अहमियत को बयान करूं कि इस्लामिक फाइनेंस की हकीकत क्या है और ये क्यों जरूरी है। याद रखिएगा, मैं इस्लामिक फाइनेंस से मुराद इस्लामिक फाइनेंस की मौजूदा प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये चाहता हूँ ये समझाना कि इस्लामिक फाइनेंस एक्चुअली क्या है, यानी जो मैं कोई काम कर रहा हूँ वो उसका इस्लामी होना क्यों जरूरी है। बाज लोग थोड़े से एलर्जिक होते हैं लफ्ज इस्लामिक से, वो चढ़ जाते हैं इस्लामिक का नाम सुनते ही। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम शरिया की इंपॉर्टेंस को अपनी जिंदगियों में समझें, और जब हम अपनी जिंदगी में शरीयत की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि अब जो भी कुछ मैं काम कर रहा हूँ, चाहे ये मेरा चलना है, चाहे ये मेरा बोलना है, चाहे ये मेरा खाना पीना है, चाहे ये मेरे माली मामलात है, ये सब के सब शरीयत कंप्लाइंट होने चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन लिखा है इस किताब, ये पूरा जो खुलासा है मेरी प्रेजेंटेशन में, जो कुछ भी मटेरियल मौजूद है ये मैंने मटेरियल लिया है आयतुल्लाह शहीद सैयद बाक़रुस सद्र, जो कि एक बेहतरीन अजीम फलसफी माहिर माशियात, एक अजीम मुजतहिद शहीद सैयद बाक़रुस सद्र। आपकी किताब इस्लाम में इक़्तिसादियात का जायजा यानी एन एनालिसिस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, इस किताब का मैंने एक क्रक्स आपके सामने बयान किया इस प्रेजेंटेशन के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जब हम इस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे तो हम बहुत सारी बुनियादी बातें हमारे जहन में वाज़ेह हो चुकी होंगी, और उसके बाद जब हम इस्लामिक फाइनेंस की तरफ आएंगे तो इंतहाई रग़बत के साथ आएंगे, तशवीक के साथ आएंगे, ना कि हम ये इस्लामिक फाइनेंस पढ़ के तशवीश में आ जाएंगे। असल में चूंकि आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग बैंकिंग प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे तौर पे जानते हैं, और जब हम आपको इस्लामिक फाइनेंस बताते हैं तो हमारे बहुत से हज़रात जो बैंक के माहिर होते हैं या बैंकिंग प्रैक्टिसेस को जानते हैं, वो कहते हैं यार आप इस्लामिक के अंदर कुछ भी नहीं करते, एक बंदे को यहाँ खड़ा कर देते हैं, एक बंदे को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और फिर उसको कहते हैं शरीक कंप्लाइंट हो गई, यानी पहले तुमने मुझे बेचा, मैंने उसको बेचा, उसने उसे बेचा, बस ये जायज हो गई। कहने लगे हम क्या कर रहे थे, नतीजा तो एक ही है। तो अक्सर ये वाली बातें सुनने में आती है, तो इसलिए मैं चाहता था इससे पहले मैं इस तमहीद को बयान करूं, और उसके बाद इंशाल्लाह आज हम ये कर लेंगे तो इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ना,
اسلامک فائنینس کو پریکٹس کرنا اور اس کے اندر مزید اپنی خدمات کو انجام دینا، یقیناً ہم اس میں انتہائی شوق کے ساتھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قبل اس کے کہ ہم اسلامک فائنینس کے اوپر بات کریں، ضروری ہے کہ ہم دو لفظوں کو جانیں۔ Before understanding Islamic finance, we actually have to understand the following terminologies and the difference between them. میں نے آپ کے سامنے دو اصطلاحات لکھی ہیں، ایک ہے ریلیجن اور ایک ہے دین۔ ریلیجن جس کا عربی میں ترجمہ مذہب، اور ایک اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے دین۔ ریلیجن اور مذہب یوں تو انٹرچینجبلی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک بنیادی فرق ہے، انشاءاللہ میں آگے بڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریلیجن یعنی مذہب اور دین، یہ جو دو اصطلاحات معروف ہیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، اس کا کانسیپچل میننگ کیا ہے اور ان کے اندر فرق کیا ہے۔ آگے کیجئے گا، سلائیڈ چینج کیجئے گا۔ اور آج ہم کیا جاننا چاہتے ہیں کہ آج ہم یہ جانیں گے کہ اسلام، دین اور ریلیجن، جب ہم ان دونوں لفظوں کے معنی کو طرف توجہ کریں گے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام، دین اسلام، آیا دین ہے یا اسلام مذہب ہے؟ کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اگر ہم ان دونوں لفظوں کے اصطلاحی مطلب کو سمجھ چکے ہوں گے تو یقیناً پھر یہ کہنے میں آسانی ہوگی کہ اسلام آیا دین ہے یا مذہب ہے۔ دوسرا اہم ترین سوال کہ جو عموماً کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں اتنی، اسلام تو ایک اخلاقیات کا اور ادب و آداب کا مجموعہ۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اسلام صرف ایک مورل ویلیوز تو ہے اسلام کے پاس، لیکن اسلام کے پاس کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے۔ جس طرح کیپٹلزم ہے، جس طرح کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، اس طرح اسلام اکنامک سسٹم نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ اسلام کو صرف اخلاقیات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں تو میں پریزنٹیشن خود شیئر کر دوں گا۔ جی آگے کر دیں پلیز۔ تیسرا سوال، سب سے اہم ترین سوال اسلام اکنامک سسٹم کو سمجھنے کے لیے، دیکھیں یہ ایک ایک سوال ایک دوسرے سے مربوط ہے ربط میں۔ پہلا سوال کیا تھا کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ جب ہم نے کہا یہ دین ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس دین کے پاس فقط اخلاقی تعلیمات ہیں، اس کے پاس واقعاً کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور خصوصی طور پہ معاشی نظام ہے؟ اچھا جب معاشی نظام کی بات کی گئی تو اکثر لوگ اشتباہ کر جاتے ہیں نظام میں اور معلومات میں، یعنی وہ علم اقتصاد کو اور نظام اقتصاد کے اندر فرق نہیں کرتے۔ اور جب کوئی علم اقتصاد اور نظام اقتصاد میں فرق نہیں کرتا تو یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسلام کے پاس تو معاشی نظام ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو صرف کچھ اخلاقیات کا اور کچھ مورل ویلیوز کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے پاس کمرشل لاز ہیں جو ہمارے فائنینشل سسٹم کو ریگولیٹ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آج ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسلام کے پاس انویسٹمنٹ ٹول ہیں کہ نہیں ہے، پرچیز اینڈ سیل میتھڈز ہیں یا نہیں ہے، اسلام کے پاس اور دیگر چیزیں ہیں یا نہیں، تو ہم اسی بات میں لگے رہتے ہیں کہ کمرشل لاز تو آج سے 200 سال پہلے بنے جس میں بتایا گیا ہے کہ سیل اور پرچیز کیا ہوتی ہے، آفر ایکسپٹنس کیا ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کس طرح ہونی چاہیے، پارٹنرشپ کسے کہتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم غور کریں اسلام کے پاس یہ تمام کمرشل لاز آج نہیں 14 سال پرانے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ہم آج تھوڑا سا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے پاس کمرشل لاز ہیں، اور کمرشل لاز ہیں تو وہ کون سے پروڈکٹس ہیں جو ہمارے فائنینشل سسٹم کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، اور کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ ہم موجودہ دور میں جو موجودہ تقاضے ہیں جدید کنونشنل فائنینشل سسٹم کے مقابلے اسلامک فائنینشل سسٹم کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اور وہ تمام سوالات جو ہمارے ٹریڈیشنل لٹریچر کے اندر موجود نہیں، قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ہماری روش کیا ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ تمام باتیں کر چکیں گے تو پھر سوال ہمارا اہم آتا ہے، is there any room for banking in Islam or can banking be Islamic which is primarily based on riba؟ یعنی سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی کل تک بینک حرام تھا، وہ ایک مشہور جملہ ہے نا کہ جب نئے نئے مائک آئے تو مولوی حضرات نے، ہمارے دوستوں نے، اچھا ہمیں عادت ہوتی تھوڑی زیادہ بولنے کی، سے ہماری کوتاہی ہے ہماری یہ، تو وہ کہتے تھے کہ مائک کے اندر شیطان بولتا ہے لہٰذا مائک حرام ہے۔ آج تمام لوگ مائک پر بولتے ہیں اور بڑی خوشی سے مائک پر بولتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کی معلومات کے بغیر اگر جواب دے دیا جائے اور فتویٰ دے دیا جائے تو یہ اصلاح سے زیادہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ بینکنگ نام کی کیا چیز ہے؟ بینک ہے ہی سود، بینک کے اندر معاملہ ہی سود کا ہے سارا، اور آپ کے اسلامک بینکنگ، تو یہ تو آپ نے وہی کیا کہ ایک آپ کا چرچ تھا یا پھر کوئی اور ایسی جگہ تھی جو حرام تھی، ناجائز تھی، آپ نے باہر اس کے مسجد لکھ دیا
اور آپ نے کہا یہ جائز ہو گیا، تو باہر مسجد لکھ دینے سے تو وہ چیز جائز نہیں ہوتی، یقیناً اس کی پریکٹس بدلنی چاہیے، اس کی اصل کو بدلنا چاہیے. تو ہم اس سوال کو بھی تھورولی ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعاً اسلام میں اسلامک بینکنگ نام کی کوئی چیز ہے یا اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے. اور آخری سوال جو آج کا ہمارا اہم ترین سوال ہے جس کے اوپر ہم کنکلوڈ کریں گے کہ واٹ ڈز اسلامک فائنینس مین. جب ہم نے اس سب کو سمجھ لیا تو اسلامک فائنینس کیا ہے. اچھا میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے بہت سارے دوستان نے بہت سارے سوالات ہم سے پوچھے تھے اور اس کے اندر کہا تھا کہ ایران کے حوالے سے بتائیے، موجودہ پریکٹس کے حوالے سے بتائیے، فقہ جعفری کے اس کے اندر کیا کردار رہا بالخصوص وہ بتائیے. تو دیکھیں یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے سیشن میں مکمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں اور اس سیریز کو لانچ کرتے ہیں ایک طریقے سے، آج ہم ابتدائی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان عوامل پہ گفتگو کریں گے جس کی وجہ سے ہم کنونشنل سسٹم کے اوپر اشکالات کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا مسائل ہے، اس کو آلٹرنیٹ کیا ہے. تو یہ ایک سیریز کے ساتھ ہے اور جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر ہم ان سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے. میں نے یہ ایک غیر روایتی طور پہ پریزنٹیشن شروع کی ہے، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے میں آپ کو شروع کروں گا ربا کیا ہوتا ہے، ربا کی تعریف کیا ہوتی ہے، ربا کس طرح بینکنگ میں، تو پھر آپ وہی سوالات مجھ سے پوچھنے والے ہیں کہ آپ اسلامک میں بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں، آپ رینٹ کا نام لے لیتے ہیں، آپ پرچیز اینڈ سیل کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعہ کیا ہے، اس کی ہماری زندگیوں میں اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اسلامک فائنینس کی بینکنگ، آج کی موجودہ بینکنگ. اچھا قطعی طور پہ ہمارا سیریز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل نہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو قابل افراد ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک تنقیدی نظر سے کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تنقید برائے تعمیر ہوتی ہے بلکہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی. تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اس کا کرٹیکل انالیسس بھی کریں گے اور ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنے حد تک یہ معاملات بہتر ہیں اور کس طرح یہ بہترین ہو سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ میری پریزنٹیشن آپ میں باعث تشویق ہوگی، شوق کا باعث ہوگی، نہ کہ تشویش کا باعث ہوگی. آگے کیجیے گا. سب سے پہلے جو ہمارا پہلا بنیادی سوال تھا جب ہم نے کہا کہ اسلامک فائنینس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دو اصطلاحات کو سمجھیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے دین اور ایک ہے ریلیجن. ریلیجن یعنی مذہب. کہتے ہیں اسلام از اے ڈیوائن دین، اسلام ایک الہامی دین ہے. پیچھے رکھیے گا، اسلام ایک الہامی دین ہے، یعنی یہ دین انسان کا خود ساختہ نہیں ہے، کیونکہ دین جو ادیان ان کی دو اقسام ہیں، ایک آسمانی ادیان ہے اور ایک انسانی ادیان ہے. جو زرتشت ہے، جو اس کے علاوہ آپ بدھسٹ کہیے یا ہندوازم کہیے، یہ اسلامی نہیں بلکہ انسانی ادیان ہے. اور اس کے مقابلے پہ کچھ آسمانی ادیان ہیں جیسے ہندوازم، عیسائیت ہے، یہودیت ہے یا اسلام ہے. تو اسلام کا پہلے اسٹیٹس کیا ہے؟ اسلام از اے ڈیوائن دین، ایک الہامی دین ہے. The term deen and religion are used interchangeably, but there is a difference between both these terms, and the difference is not conceptual, is conceptual, not grammatical. یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، اس کو اگنور کیجیے گا. دین اور مذہب کے اندر جو اصطلاحات میں فرق ہے یہ ایک کانسیپچل فرق ہے، نہ کہ ایک لفظوں کا فرق ہے، گرامر کے حساب سے فرق ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ میں بھی آپ کو پریزنٹیشن میں آگے بہت مرتبہ کہوں گا اسلام مذہب ہے، مذہب ہے، مذہب ہے. اکثر آپ سنتے ہو علماء کرام سے بھی اسلام مذہب ہے، مذہب ہمارا اسلام ہے. لیکن ابھی ہم ان دو لفظوں کی کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں. گرچہ اگر ہم یہ کانسیپٹ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم چاہے ہم مذہب کہیں چاہے دین کہیں، ہمارے لیے دونوں باتیں ایک ہی ہیں. کہتے ہیں ریلیجن، مذہب refers to a set of belief practices and rituals centered around the worship of one or more. کہتے ہیں مذہب کہتے ہیں عقائد، عبادات اور کچھ پریکٹسز کے مجموعے کو. مذہب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی شخص کا کوئی خاص اعتقاد، اس اعتقاد کی وجہ سے خاص عمل، اور اس عمل، وہ جو عمل ہوتا ہے یقیناً وہ کسی شخص کی، کسی چیز کی یا کئی اشخاص کی یا کئی چیزوں کی عبادت کے ارد گرد ہوتا ہے. یعنی مذہب کو آپ اس طرح سمجھیے کہ مذہب کہتے ہیں کچھ عبادات کا مجموعہ، جبکہ اسلام جو ہے جس کو خود قرآن نے دین کا ہے کئی مرتبہ، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ مذہب کا لفظ استعمال یوں نہیں ہوگی کسی اور زبان کا، بلکہ مذہب بھی عربی کا لفظ ہے اور دین بھی عربی کا لفظ ہے. اور قرآن مجید نے اسلام کے لیے جب بھی لفظ استعمال کیا تو دین کا استعمال کیا ہے. تقریباً قرآن مجید میں کئی مرتبہ جب لفظ اسلام کے لیے استعمال ہوا لفظ تو وہ دین کا ہوا.
تو مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب کہتے ہیں کچھ خاص عبادات کا مجموعہ، کچھ خاص عقائد کا مجموعہ، کچھ خاص اعمال کا مجموعہ، جبکہ دین کہتے ہیں مکمل عبادت کو، یعنی مکمل اطاعت کو، پوری زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو، یعنی وے آف لائف آپ اگر کہیے تو دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور مذہب کچھ خاص عبادات کا مجموعہ۔ اگر میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے کہوں تو مذہب کی جو اصطلاح ہے ریلیجن، یہ اصطلاح ایک نیرو اصطلاح ہے، اور دین کی اصطلاح ایک وائڈر اصطلاح ہے کہ جس کے اندر ریلیجن بھی شامل ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دین میں مذہب ہے لیکن ہر مذہب دین نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مذہب تو ہے لیکن وہ پوری زندگی گزارنے کے طریقوں کو شامل نہیں رکھتا۔ یہ فرق اگر ہم نہیں سمجھتے تو ہم یورپ میں یا ویسٹ میں دیکھتے کہ ریلیجن کو اسٹیٹ کے ساتھ الگ کر دیا گیا۔ ریلیجن اور اسٹیٹ کے اندر بڑا فرق نظر آتا ہے کہ بھئی آپ اپنی مذہبی پریکٹسز اپنے چرچ تک محدود رکھیں، اپنے سینکا کی طرف محدود رکھیں، مساجد تک محدود رکھیں، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست ایک لبرل ریاست ہوگی۔ یہ بنیادی وجہ یہ بنی کہ جب مذہب کو مذہب مانا گیا اور اس کو کچھ خاص عبادات کا مجموعہ مانا گیا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے اس کو دین مانا جائے تو دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اب وہ چاہے زندگی انفرادی زندگی ہو، وہ اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، ہر چیز اس دین کے دائرے کار میں آتی ہے۔ تو پھر آپ کو وہ لوگ نہیں آئیں گے کہنے والے، وہ کہیں گے کہ ہمیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں مذہبی جنونیت نہیں چاہیے، ہمیں یہ بھائی مذہب کو الگ رکھیں، مذہبی افراد کیا مسجد و مدارس سے نکل کے کہاں حکومتوں میں آ رہے ہیں، ان کو کیا آنا چاہیے؟ نہیں، ہم مذہب کی بات نہیں کرتے، ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم دیندار افراد کی بات کرتے ہیں، متدین افراد کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام جس جگہ بھی ہو رہا ہے وہ دین کے پیرامیٹرز کے اندر اور شریعت اسلام کے موافق ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھ گئے، اس فرق کو سمجھ گئے کہ دین اور مذہب میں ایک جوہری فرق ہے، بنیادی فرق ہے، وہ فرق کیا ہے کہ دین کی اصطلاح شامل رکھتی ہے زندگی کے ہر پہلو کو۔ جب ہی ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے کی بھی آداب بتائے گئے کہ بیت الخلاء جب انسان جائے تو بایاں پاؤں رکھے، جب واپسی آئے تو دایاں پاؤں رکھے، سر کو ڈھانپ کر رکھے، مساجد کے احکام بیان کیے گئے۔ یعنی وہ دین کہ جس نے بیت الخلاء تک کے احکامات کو بیان کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ معاشی معاملات کو بیان نہیں کرے گا؟ وہ معاملات جس کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حقوق الناس اور حقوق اللہ کے درمیان اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں اور روایات کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کرنے والا ہے، لیکن جب تک کسی شخص پر کسی شخص کا حق ہوگا، یعنی حقوق الناس، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کرے۔ تو وہ دین جو حقوق الناس، لوگوں کے اموال کے متعلق اتنی زیادہ تاکید کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ فائنینشیل سسٹم جو کہ لوگوں کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے اس کے اوپر بات ہی نہ کرے؟ تو یقیناً اس بات کو شاید مجھ جیسے طالب علم نے صحیح طور پہ سمجھایا نہیں ہے۔ ہم نے دین کی وہ تشریح نہیں کی کہ جو پریکٹیکل نظر آئے، ہم نے دین کو اس طرح سے بیان کیا کہ دین کتابوں تک محدود رہ گیا، دین سخت اصلاحات تک محدود رہ گیا، اور وہ ہمارے تمام افراد جو قابل افراد تھے، جو مختلف زندگی کے شعبوں سے وابستہ تھے، ہم نے ان کو مذہب تو بتایا لیکن دین نہیں بتایا۔ اگر ہم دین بتا دیتے تو ایک ڈاکٹر متدین ڈاکٹر ہوتا، ایک وکیل متدین وکیل ہوتا، ایک بینکر متدین بینکر ہوتا۔ پھر ہم یہ نہ کرتے کہ جی جناب یہ نماز روزے اور دین کی سختیاں مولویوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، باقی ہم تو لبرل لوگ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو شاید یہ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ہم اس بات کو جان چکے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا اب یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی رکھتا ہے، اور جب نظام زندگی رکھتا ہے تو جو ہمارا دوسرا سوال ہے کہ ڈز اسلام ہیو اونلی مورل ویلیوز اور کمپلیٹ وے آف لائف اسپیشلی این اکنامک سسٹم؟ کیا اسلام کے پاس وقت اخلاقیات ہیں کہ بھئی جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، غیبت مت کرو، اور ڈاکہ نہ ڈالو، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، فقط یہ باتیں؟ یہ اسلام کے پاس واقعی معاشی نظام ہے، جس طرح ایک معاشی نظام مکمل کارل مارکس نے پیش کیا کمیونزم کی صورت میں یا کیپٹلزم کا۔ تو اس لیے اب جب ہم اس لفظ دین کو سمجھ جائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ دین ہے تو مکمل ضابطہ حیات ہے، جب مکمل ضابطہ حیات ہے تو معاشی نظام بھی ہوگا، کیونکہ زندگی میں معاشرتی پہلو بھی ہیں، معاشی پہلو بھی ہیں۔ تو جب دین مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسلام میں پورا معاشی سسٹم موجود ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کریں تو قرآن مجید میں لفظ معاش ہی 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے تقریباً۔ Yes, as stated earlier, that since Islam is a deen which consists on Sharia rules and regulation for all aspects of life, so it also includes economic system. As in many ayat and ahadith, it is clearly defined, and the word economic is used 8 times. 8 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ معاش استعمال ہوا۔
مختلف صورتوں میں. اصل میں لفظ معیشت کی جو بنیاد ہے یعنی روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین یہ شین عیاشہ, اور عیاشہ کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا, اور معیشت کو معیشت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زندگی کا پہیہ ہوتا ہے. انسان وہ معاملات جس کی وجہ سے انسان زندہ رہے, اس کے زندگی کے امور چلتے رہے, اس کو معیشت کہتے ہیں, اور ایسے علم کو علم معیشت کہتے ہیں یا علم معاشیات. تو مختلف صورتوں میں لفظ عیشہ استعمال ہوا, لفظ معاش استعمال ہوا, لفظ معاش استعمال ہوا, لفظ معیشت استعمال ہوا قرآن مجید میں تقریباً 8 مرتبہ. اور اگر آپ یہ پوری تفصیل جاننا چاہتے ہیں, جیسے میں نے ابتدا میں کہا, شہید باقر الصدر کی کتاب این انالیسز آن اسلام اکنامکس, انشاءاللہ میں یہ ذوالقرنین بھائی صاحب کو بھی بھیج دوں گا اور انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا, آپ ضرور پڑھیے گا. تو ایک بات واضح ہو گئی, اسلام میں معاشی نظام موجود ہے. تو پھر یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے کہ بھئی اسلام میں معاشی نظام اگر موجود ہے تو معاشی نظام نظر کیوں نہیں آتا؟ یعنی یہ بیسک سوال ہے ہمارے لیے. آپ کہہ رہے ہیں اسلام میں معاشی نظام موجود ہے, یہ تو دعویٰ ہے, اس کی دلیل دیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں معاشی نظام, کہاں پر اسلام میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بارے میں لکھا ہے, کہاں پہ اسلام میں ڈیمنشنگ مارجنل یوٹیلٹی کے بارے میں لکھا ہے, کہاں اسلام میکرو اکنامکس کی بات کرتا ہے, کہاں اسلام میکرو اکنامکس کی بات کرتا ہے, کہاں اسلام جی ڈی پی کی بات کرتا ہے. یہ والے تمام علوم تو اسلامی تعلیمات میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے پاس نظام الاقتصادی یعنی معاشی نظام موجود ہے, تو اس کا مطلب وہ بات آپ کی درست نہیں ہے. تو شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض اس سوال کو سمجھے بغیر ہے کہ علم الاقتصاد اور چیز ہے اور نظام الاقتصاد اور چیز ہے. شہید فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ہم ان دو لفظوں میں فرق, ان دو اصطلاحات میں فرق نہیں کریں گے, ہمیں اسلام کا معاشی نظام سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی کوئی یہ کہے کہ علم الاقتصاد کیا ہے اور نظام الاقتصاد کیا ہے, ان دونوں باتوں میں فرق ہے. اب جیسے علم کیا ہوتا ہے, یعنی علم الاقتصاد, اگر میں کہوں کہ علم اقتصاد کیا ہے, تو شہید فرماتے ہیں لفظ علم کا تعلق ہوتا ہے واٹ از سے, یعنی کیا ہے. جب انسان کوئی چیز جاننا چاہتا ہے تو پوچھتا ہے یہ کیا ہے, تو یقیناً اس کا جو جواب ہوگا یہ ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں ہوگا. کیا ہے کا مطلب انسان اس چیز, اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر غور کرے گا, اس سے ایک چیز کمپریہینڈ کرے گا اور وہ بتا دے گا. لیکن سسٹم اس کوشچن کو ایڈریس نہیں کرتا کہ واٹ از, بلکہ سسٹم اس کوشچن کو ایڈریس کرتا ہے واٹ شوڈ بی, کیا ہونا چاہیے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بہت آسانی سے. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے, یہ ایک سوال کیا ہے, واٹ از, یعنی وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ جی جناب وہ اسکول جا رہا ہے, سردیاں بہت زیادہ ہیں, طبیعت اچھی ہے یا طبیعت خراب ہے, پڑھنے میں بہت اچھا ہے یا سستی کا مظاہرہ کرتا ہے, کھیل کود میں دلچسپی لیتا ہے. یہ جو سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں یہ کس سوال کا جواب ہے, واٹ از, یعنی وہ کیا ہے. تو آپ نے بچے کو دیکھا, بچے کے حرکات و افعال و سکنات کو دیکھا, اور اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ بچہ کیا کیا کر رہا ہے, کیسا ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ سوال یہ پوچھا جائے کہ آپ کا بچہ 10 سال کا ہے اور اس کو اس وقت کیسا ہونا چاہیے, یعنی ہاؤ ہی شوڈ ریئیکٹ, ہاؤ ہی شوڈ بی, تو اب اس کا جواب مختلف ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ 10 سال کا ہو گیا, میرے خیال میں اس کی صحت کم ہے, اس کی صحت بہتر ہونی چاہیے, اور انگریزی میں کمزور ہے, مثال کے طور پہ انگریزی اچھی ہونی چاہیے, قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا ہے, مجھے خیال میں اسے قاری بننا چاہیے, یعنی میں اسے قاری بناؤں گا. تو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ ان دونوں سوالات میں فرق ہے. ایک یہ بات کر رہا ہے کہ کیا ہے, اور ایک سوال اس متعلق ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس نظام الاقتصاد نہیں ہے, معاشی نظام نہیں ہے, تو وہ بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں معاشی نظام کی, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از, کہ کیا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں بتائے کہ مارکیٹ ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں, اسلام ہمیں بتائے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوتا ہے, اسلام یہ بتائے امپلائمنٹ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے, اسلام یہ بتائے پاورٹی کیسے کم ہو سکتی ہے, اسلام یہ بتائے کہ مثال کے طور پہ مائکرو اکنامکس کے میتھڈز کو بتائے, میکرو اکنامکس کے کانسیپٹس کو بتائے, میکرو کو بتائے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام علم الاقتصاد کی بات کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے. اسلام ایک نظام اقتصاد کی بات کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشی نظام اسلامی معاشرے کا کیسا ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ اسلامی معاشرے میں ریئل ٹائم ویلیوز ہونی چاہیے. ریئل ٹائم ویلیوز کا مطلب یعنی جو منی ہے, جو کہ ایک ایکسچینج ایز اے کوموڈیٹی آف ایکسچینج ہے, اس کی جو قیمت ہے وہ اپنی ریئل رہنی چاہیے. یہ ایز اے کوموڈیٹی کام نہیں کرے بلکہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کام کرے. جب یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ کام کرے تو اس کا مطلب اس خود میڈیم آف ایکسچینج کے ذریعے کمانا جائز نہیں ہونا چاہیے, جس کو کہا کہ ربا حرام ہے. اچھا, کہا کہ چونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اسلام نے اس کے اوپر بات نہیں کی, لیکن اسلام نے کہا کہ مارکیٹ کے اندر ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے, احتکار نہیں ہونا چاہیے. اس احتکار سے کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کی آرٹیفیشل ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے,
اس ڈیمانڈ کی بڑھنے کی وجہ سے پرائسز بڑھ جاتی ہیں. جب پرائسز بڑھتی ہیں تو اینڈ کنزیومر کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے. جب پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے پاورٹی بڑھتی ہے, پاورٹی بڑھتی ہے امپلائمنٹ بڑھنے لگتی ہے. تو اسلام نے کیا کیا, اسلام نے ان تمام مفاسد کی طرف نظر کر کے کہا کہ احتکار نہیں ہونا چاہیے, ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اسلام نے اپنے معاشی نظام کے بنیادی اصول میں بیان کیا کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے اندر کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو ارتکاز دولت ہو جائے, جو کیپٹلزم کا بنیادی خاصہ ہے کہ دولت ایک جگہ پر جمع ہوتے رہے, یعنی کچھ امیر امیر ترین ہوتے چلے جائیں, غریب غریب ترین ہوتے چلے جائیں. اسلام نے بنیادی اصول بتا دیا, اس کے لیے بیت المال کے نظام کو بیان کیا گیا اور سو آن, یہ ساری باتیں. تو میں امید کرتا ہوں میں اس بات کو کسی حد تک سمجھا پا رہا ہوں کہ ایک ہے معاشی نظام, ایک ہے علم معاشیات. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے پاس علم معاشیات میں الفرڈ رابن اسمتھ کی طرح, مارشل کی طرح, ریکارڈو کی طرح ایسے ہمارے پاس علم معیشت کے ماہرین موجود نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام ایک مکمل نظام اقتصادیات رکھتا ہے. اس کا مطلب اگر علم معیشت کے ماہرین اسلامی نظام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے علم معیشت کو بیان کرے تو یقیناً بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہے. اچھا, جب ہم نے کہہ دیا کہ اسلام کے پاس ایک معاشی نظام موجود ہے تو یقیناً اسلام کے پاس اس معاشی نظام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ کمرشل لاز ہونے چاہیے. یعنی اسلام کے پاس یہ تمام امور, خرید و فروخت کیا ہوتا ہے, خرید و فروخت کی شرائط کیا ہیں, جو لوگوں کے درمیان دیگر معاملات ہیں, لین دین کے معاملات ہیں, چاہے وہ خرید و فروخت کی صورت میں ہو, کرایہ داری کی صورت میں ہو, انعام کی صورت میں ہو, ہدیے کی صورت میں ہو, صلح کی صورت میں ہو, انویسٹمنٹ کی صورت میں ہو, یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. تو اگر آج ہم بعض لوگ ہمارے کچھ دوستان ہیں, اصل میں ہے مسئلہ یہ کہ ہم نے شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں یا شرعی جو یہ تمام معاملات ہیں جیسے مضاربہ ہے, مشارکہ ہے, مساقات ہے, مغارسہ ہے, مزارعہ, یہ ساری اصطلاحات, یہ ساری معذرت, یہ ساری ہم نے نہیں پڑھی اور ہم نے پہلے کنونشنل فائنینس کو پڑھا ہے. جب ہم کنونشنل فائنینس پورا پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنینس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مولوی اپنی کوئی چیز لے کر آ گئے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ تمام اصطلاحات 14 سال پرانی ہے. اور جبکہ پارٹنرشپ, آپ مجھے بتائیے پارٹنرشپ ایکٹ کب کا ہے, کمپنی ایکٹ کب کا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کہیے کہ کمرشل لاز میں جو پورے کمرشل لاز انسانی قوانین وضع کیے گئے کتنے سال پرانے ہیں, 100 سال, 200 سال, 300 سال. لیکن اگر ہم انسانی اسلامی قوانین کی طرف غور کریں تو یہ تمام قوانین دور نبوی سے شروع ہوئے اور پھر فقہائے کرام نے اس کو باقاعدہ کتابوں میں اس کو محفوظ کیا اور اس کو طریقہ باقاعدہ طور پہ تحریر کیا اور اس کی تفصیلات کو بیان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کے پاس کے کمرشل لاز ہیں اس فائنینشل سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, یس, اسلام از اے پریکٹیکل دین. اسلام کوئی ایسا دین نہیں کہ صرف بات کی اسلام بہت اچھا, نہیں, اسلام ایک عملی دین ہے جو قرآن و سنت میں کمرشل لاز بھی تعداد میں بیان کیے گئے ہیں, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے متعلق ہو جیسے مشارکہ, مضاربہ, مزارعہ, مساقات, مغارسہ. اب اگر میں آپ کو یہ بیان کروں کہ کر کے تو آپ کو میں سامنے آیتیں بیان کروں تو آپ آیتیں دیکھیں گے. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کیا جو کہ آپ کے سسر تھے وہاں جا کے کام کیا, تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کی اپنی بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کرا دوں گا, شرط اس کی کہ آپ 8 سال میرے پاس کام کریں. اب یہ بتائیے کیا کانٹریکٹ ہے, یہ اجارہ کا کانٹریکٹ ہے. حضرت یوسف کا ایک جو پیالہ تھا وہ کھو گیا, صحیح ہے, جب آپ کے بھائی جانے لگے واپسی تو یوسف نے کہا جو بھی اس کو لا کر دے گا میں اسے انعام دوں گا, یہ جوالہ کا کانٹریکٹ تھا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال لے کر شام گئے اور اس کو بیچا, یہ کیا تھا, مشارکہ تھا, شرکت کی تھی, یا مضاربہ آپ کہیے کہ مال جناب خدیجہ کا تھا, اللہ کے رسول نے جا کر آگے اس سے بیچا. اسی طرح جب اللہ کے رسول مدینے میں آپ ہجرت فرمائی تو مدینہ جو تھا ایک کھیتی باڑی کا علاقہ تھا جہاں پہ کھجور بہت زیادہ اگائی جاتی تھی, تو وہاں مزارعات, زراعت بہت ہوتی تھی. مساقات یعنی درختوں کی پاشی بہت ہوا کرتی تھی, مغارسہ درختوں کو پانی دینا, پھل وغیرہ کے متعلق. اسی طرح خرید و فروخت کا معاملہ, کرایہ داری کا معاملہ. اب ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولوی صاحب یہ تو سارے معاملات پہلے سے تھے, اسلام نے کیا کیا, اسلام تو نہیں لایا. تو یاد رکھیں اسلام معاملات کو انشاء نہیں کیا ان معاملات کو, بلکہ یہ معاملات تو ایسے تھے جو لوگوں کے اندر چل رہے تھے. پیچھے ہی رکھیے گا بھی یہ والے معاملات لوگوں کے درمیان تھے. اسلام نے ان معاملات کو بہتر کیا ہے, واضح کیا ہے اور اس کے متعلق رولز اینڈ ریگولیشن کو وضع کیا کہ دیکھو جو بھی تم معاملہ کرو, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو ایک دوسروں کا مال باطل کے ذریعے سے نہ کھاؤ, یعنی ناحق نہ کھاؤ. یعنی اس سے کیا نتیجہ نکلا, مال ایسا ہونا چاہیے جو بھی تم آپس میں ٹرانزیکشن کرو وہ دونوں کی رضائیت سے ہونا چاہیے,
دونوں کو بہت زیادہ کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر غرر نہیں ہونا چاہیے، گیمبلنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ سارے معاملات۔ پیچھے کیجئے گا ایک منٹ۔ تو جب ہم یہ غور کرتے تو اسلام میں یہ سارے کانٹیکس آج نہیں 14 سال پہلے بیان کیے گئے ہیں، تو چاہے وہ مزارعہ کا ہو، پارٹنرشپ ریلیٹڈ ہو، سیل اینڈ پرچیز ریلیٹڈ ہو، لیزنگ ریلیٹڈ ہو، انویسٹمنٹ ٹولز ہو، یہ سارے کے سارے بیان ہیں۔ لیکن آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو جدید اصطلاحات کو دیکھتے ہیں، وہ کانسیپٹس تو موجود نہیں ہے اسلام کے اندر، تو یاد رکھیں اصطلاحات نہیں ہے۔ اصطلاحات کیسے ہوں گی؟ اسلام جیسے میں نے کہا اوپر پریکٹیکل دین ہے، اسلام میں اگر وہ والی باتیں آنے لگ جائیں جو کہ 14 سال پرانے لوگوں کے لیے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ یقیناً ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ زمانے کے اعتبار سے، تو وہ اسی کے حوالے سے کام کریں گے۔ تو اسلام جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے معیار کے مطابق بات کرو۔ ایک مرتبہ مولا علی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دریا تھا، دریا فرات، تو آپ نے کہا اگر لوگوں میں استعداد و صلاحیت ہوتی تو میں اس دریا کے اس پانی کے ذریعے روشنی پیدا کرنا بتاتا۔ لوگ سمجھ لگے پتہ نہیں مولا نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اگر آج اس روایت کے مفہوم سمجھا جائے تو شاید اس کا یہ مطلب بنے کہ بجلی، ہائیڈرولک انرجی کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ روایات میں حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بہت ساری روایات ہے کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد موبائل ہے، اور کہا کہ توے گھروں کے اوپر الٹے ہوں گے، کہا یہ جو اوپر یعنی یہ جو کنیکشن کے لیے ٹی وی کنیکشن کے لیے لگائے جاتے ہیں اینٹینا وغیرہ وہ چیزیں، تو جو معاملات اس دور میں تھے انہی معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی 14 سال پہلے وہ تمام اصطلاحات بیان کر دی جائیں جو آج ہونی تھی، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اسلام نے قوانین بیان کر دیے کہ جب معاملہ کیسا ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ کہا کہ ربا نہیں ہونا چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، غرر نہیں ہونا چاہیے، یعنی معاملہ واضح ہونا چاہیے، گیمبلنگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کا جو رزلٹ ہے وہ کسی بھی انسرٹین ایونٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے، ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اسلام نے ڈوز نہیں بتائے، اسلام نے ڈونٹس بتا دیے، اسلام نے بتا دیا کیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہونا چاہیے وہ بہت ساری چیزیں، تو جو نہیں ہونا چاہیے اسلام نے کہا دیکھو جو بھی معاملہ کر رہے ہو ایسا 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 نہیں ہونا چاہیے، باقی جو کرو وہ ٹھیک ہے۔ اسی سے علماء کرام نے نتیجہ اخذ کیے۔ اچھا جب یہ باتیں بھی ہماری کلیئر ہوگی، اسلام کے پاس اپنا ایک معاشی نظام ہے، اسلام کے پاس فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے انویسٹمنٹ ٹولز ہے، فائنینشیل ٹولز موجود ہیں۔ اب سوال ہمارا اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھ جاتا ہے، بینکنگ۔ کیا بینکنگ کی گنجائش اسلام میں ہے؟ وہ بینکنگ جس کو کل تک تمام علماء فتویٰ دیا کرتے تھے بینک حرام ہے، بالکل نجس کی طرح سے، اور آج مولانا حضرات شریعہ بورڈ میں بینک میں بیٹھے ہوں۔ میں آپ کو اپنا ایک لطیفہ سناؤں، جب میں کامرس پڑھ رہا تھا، ایم کام میں نے کیا، تو ایک ہمارے عزیز دوست ہے وہ کہا کرتے تم کامرس کیوں پڑھ رہے ہو، کیا بینکر بنو گے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، چونکہ میں بی کام کیا ہوں تو مجھے ایم کام کرنا چاہیے، کیونکہ میں مدرسہ تو پڑھ رہا ہوں، جب میں مدرسہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے یونیورسٹی میں ایم کام کرنا چاہیے نہ کہ ایم اے کرنا چاہیے، یہ میری اپنی فکر تھی۔ اب کچھ عرصے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، تب میں بینک میں ہوں، میں بینک میں ایز اے اسکالر ہوں، اور اوپر پھر نماز بھی میں پڑھاتا ہوں، تو میں نے ان کو جا کے مذاق میں کہا کہ میں مولانا بینکر بن گیا ہوں، تو ہنسنے لگے۔ تو یہ بینکر یا بینکنگ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے، اسلام ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ انڈیویجول ٹاپکس، انفرادی طور پہ ہر موضوع کے بارے میں اسلام میں حکم موجود نہیں ہے، but instead there are specific regulation in sharia for all subject matters، بلکہ ہر موضوع کے متعلق کچھ خاص قوانین ہیں، and the subject matter should be in line with the sharia rulings، اور کسی بھی چیز کے حلال و حرام ہونے کے لیے معیار کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل financial transaction Islam instruct that the transaction must not involve riba، مثال کے طور پہ مالی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، غرر نہیں ہونا چاہیے، گیمبلنگ یعنی قمار نہیں ہونا چاہیے، ہورڈنگ احتکار نہیں ہونا چاہیے، ارتکاز دولت نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ فیئر ہونی چاہیے، میوچلی اگریڈ ہونی چاہیے، سبجیکٹ میٹر حلال ہونا چاہیے، جو پروسیس یوز کیا جا رہا ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں، دیکھیں کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جو فی نفسہ ہی حرام ہے، از خود حرام ہے، ان کا استعمال بھی حرام ہے، ان کا لین دین بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ عین نجس، وہ چیزیں جو عین نجس ہے، مثال کے طور پہ شراب چونکہ عین نجس ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے اور اس کو لینا دینا بیچنا بھی حرام ہے، مگر یہ کہ کوئی ایک ایسی کیفیت تو مثال کے طور پہ سرکہ بنانے کے لیے بیچی جا رہی ہے۔ اب ہم ان جزیات میں نہیں جا رہے، کلی بات کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ہے جو از خود نجس ہے، اس فرق کو سمجھیے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فی نفس ہی حرام ہے، جو اصلاً حرام ہے نجاست کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کا استعمال بھی حرام ہے
اور ان کا لین دین بھی حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو از خود حرام نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر کچھ پریکٹسز جائز نہیں ہے کہ اگر وہ پریکٹس ٹھیک کر دی جائے وہ چیز حرام ہو جائے گی. میں مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ کتا یا سور. فقہ جعفریہ میں کتا اور سور دونوں نجس العین ہیں, یعنی عین نجس ہیں. کوئی شخص سور کو ذبح کرے, وہ لاکھ بسم اللہ پڑھے, لاکھ روبہ قبلہ کرے, مسلمان کاٹے, پوری دعائیں پڑھ لے, بتائیے کیا اس کے ذبح کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے یقیناً نہیں, وہ عین نجس ہے تو وہ عین نجس رہے گا بدستور, اس کو ذبح کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. دوسری مثال لے لیجئے گائیں, جو کہ جائز معقول اللحم میں, جس کو کھایا جا سکتا ہے, شریعت میں اجازت ہے, لیکن کوئی شخص شرعی قوانین کی رعایت نہ کرے. مثال کے طور وہ کہے کہ بھائی گائے کاٹنی تو ہے, مجھے گوشت ہی تو کھانا ہے اس کا, اب چاہے میں اس کو چھری رکھ کے ذبح کروں, چاہے میں ون گو میں اس کی گردن اڑا دوں, چاہے میں گولی مار کے اسے قتل کر دوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کاٹتے ہیں, اذیت دیتا ہے, آپ اسے کرنٹ اتنا تیز لگائے وہ مر جائے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے بحیثیت مسلمان؟ آپ کہیں گے نہیں, گائیں تو اصلاً جائز ہے, اس کو کھانا جائز ہے, لیکن شریعت میں اس کے حلال ہونے کے لیے ایک ذبح کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. وہ ذبح کا طریقہ یہ کہ چاروں رگے کٹے, روبہ قبلہ ہو, مسلمان کاٹے, بسم اللہ پڑھے, اور تمام شرائط اس کی بیان کی گئی ہیں. اگر یہ شرائط نہ ہو تو پہلے معاملے کے اندر چیز حرام تھی, اس کو حلال طریقے سے کیا گیا تو بھی حرام. دوسرے معاملے میں چیز حلال ہے, اصلاً کام صحیح ہے, لیکن کام کی پریکٹسز صحیح نہیں ہے, طریقہ کار صحیح نہیں ہے, وہ طریقہ غلط ہو گیا. اب ہم اپنے فائنینشیل معاملات کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کو کوئی شخص شراب کا کام کرتا ہے, مثال کے طور پہ شراب کا لینا دینا کرتا ہے, یا اور ایسی چیزیں جو ممنوع چیزیں ہیں, جو حرام چیزیں, نجس چیزیں ہیں, تو اگر وہ لاکھ اچھے طریقے سے بھیجے, چاہے وہ لاکھ فیئر کام کرے, اس کے اندر کوئی دھوکہ نہ دے, ہر چیز کلیئر ہو, اس کا مسئلہ فقہی کیا ہے, فقہی حکم کیا ہے, وہ حرام ہے کام. لیکن اگر اس کے مقابلے کوئی کام ہو جو درست ہو, مثال کے طور پہ کوئی کام کرتا ہے, دکاندار ہے, جوڑیے بازار میں, اس کی مارکیٹ میں دکان ہے, پرچون کی دکان ہے, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کام کرتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے, اور سارے معاملات کرتا ہے, تو بتائیے کیا اس کام کا اصلاً درست ہونا, یہ طریقہ غلط ہو تو کیا وہ کام ٹھیک ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں, اس کی آمدنی حرام ہو جائے گی. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 1 کلو آٹا بیچ رہا, آٹا بیچنے والا ہو, آٹا ٹھیک ہو, آٹا بیچنا جائز ہے, لیکن وہ اس کے اندر بے ایمانی کرتا ہے, کم بیچتا ہے, تو یقینی جو مال ہے یہ اس بے ایمانی کی وجہ سے وہ حرام ہوتا چلا جائے گا. جھوٹ بول کر بیچتا ہے کوئی کوالٹی کوئی اور بتا کر بیچتا ہے, یا اس کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ اس کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے اور بعد میں وہ ویسی نہیں, یعنی تدلیس کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. تو اس کا مطلب شریعت کے مطابق کوئی بھی چیز صحیح ہونے کے لیے 2 چیز ضروری ہیں, ایک سبجیکٹ میٹر اور دوسرا اس کا پروسیس, ریلیٹڈ پروسیس. سبجیکٹ میٹر بھی شرعی کمپلائنٹ ہونا چاہیے اور اس کا پروسیس بھی شرعی کمپلائنٹ ہونا چاہیے. جب ہم بینکنگ کی طرف نظر کرتے ہیں تو بینکنگ اصلاً کوئی فی نفسی حرام کام نہیں ہے. بینکنگ کا مطلب یعنی ایک ایسا, بینکنگ کی پہلے تو ہمیں تعریف کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بینک کو یہی مانتے ہیں کہ بینک ادھار لیتا ہے, ادھار دیتا ہے آگے, اور ادھار کے اوپر سود کماتا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو اصلاً پریکٹس ہی سودی پریکٹس ہے, اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. کوئی لاکھ کہتا رہے کہ نہیں یہ کر لو یہ کر لو, تو وہ ہیلے تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل بنیادی طور کے اوپر وہ جائز نہیں ہو سکتا. شرعی ہیلا آپ کچھ بھی بیان کیجئے, لیکن اگر ہم بینک کو ایک فائنینشیل انٹرمیڈیری کہیں, یعنی ایک ایسا مالیاتی ادارہ جو وساطت کا کام کرتا ہے, لوگوں کی زائد آمدنی اپنے پاس محفوظ کرتا ہے, اور پھر وہ افراد جن کو شارٹیج آف فنڈ ہوتا ہے, لیکوڈیٹی ایشوز ہوتے ہیں, ان کو وہ دیتا ہے اور اس کے ذریعے پیسے کماتا ہے. اب یہ بیسیکلی بینک کی سروسز ہیں جو بینک لوگوں کو فراہم کرتا ہے. اب اس کے اندر فی نفسی ہی کام جائز ہے, یعنی پہلے بھی بینک ہوا کرتا تھا, ادارہ نہیں تھا, یعنی پہلے بھی مضاربہ ہوتا تھا, اللہ کے رسول جناب خدیجہ کا ہوا, ادارہ نہیں تھا, پہلے بھی سیل پرچیز ہوتی تھی, اس طرح کمپنیز نہیں ہوا کرتی تھی, لوگوں کے درمیان کام ہوتا تھا, اب کمپنیز کے درمیان کام ہوتا ہے, تو یعنی کام ویسا ہی ہو رہا ہے, فی نفسی ہی کام میں کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن اس کی پریکٹسز کے اوپر سوال ہے. تو اس کا مطلب اگر کوئی موضوع جو اصلاً جائز ہے تو 2 طریقے سے وہ صحیح ہو سکتا ہے. ایک تو موضوع, یعنی مثال کے طور پہ شراب ہے, شراب اصلاً حرام ہے, نجس ہے, فقہ جعفری کے مطابق شراب عین نجس ہے, چونکہ اور یہ نجس یعنی پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہے اور ہاتھ لگانے سے بھی نجس ہو جائے گی, جبکہ ہمارے برادران سنت کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کی نجاست عقل و شرع کے متعلق یعنی پینے کے متعلق تو ہے, لیکن ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس نہیں ہوگا. اسی طرح کتے اور سور کے درمیان میں نے آپ کو بتایا, فقہ جعفریہ میں کتا اور سور نجس العین ہے, یعنی اصلاً یہ نجس ہے, یعنی ان کے ہاتھ لگانے سے بھی نجس ہو جائیں گے, جبکہ وہاں عین نجس شاید کتے کو شمار نہیں کیا جاتا. اچھا, تو ایک چیز ہوتی ہے اصلاً نجس, یعنی اس کا موضوع جو موضوع اصلی ہے وہ حرمت کا ہے, حرام کا ہے.
وہ موضوع کیا جائز ہو سکتا ہے کبھی؟ تو کہتے ہیں جب تک وہ موضوع باقی ہے حکم بھی وہی رہے گا. مثال کے طور پہ جب تک شراب ہے وہ حرام رہے گی. لیکن اگر شراب سرقہ بن جائے, یعنی اس کے اندر مطہرات میں سے انقلاب آ جائے, استحالہ ہو جائے, چیز بدل جائے مکمل طور پر, اس کی بیسک کیریکٹرسٹکس بدل جائیں, تو کیا ہوتا ہے؟ حکم بدل جائے گا. یعنی جب موضوع بدلا حکم بدل گیا. شراب حرام تھی شراب جب تھی, لیکن جب وہ سرقہ بن گئی تو اس کا کھانا پینا بھی جائز ہو گیا اور اس کا استعمال کرنا بھی, اس کو لین دین بھی کرنا جائز ہو گیا. اس کا مطلب جب موضوع بدلا حکم بدل گیا. دوسری مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ موضوع ٹھیک ہے, موضوع جائز ہے, اس کی پریکٹس صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب پریکٹس صحیح نہیں ہے, اگر ہم اس پریکٹس کو ٹھیک کر دیں تو اس پریکٹس کے ٹھیک ہونے سے جو پہلا موضوع کا حکم تھا, یعنی ناجائز ہونے کا, حرام ہونے کا, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو بینکنگ کے اندر یا فائنینس انڈسٹری کے اندر جو ایشوز ہیں مینلی وہ بعض میں موضوع کا مسئلہ ہے, یعنی وہ اصلاً پروڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو یقیناً جب تک وہ پروڈکٹ اسی صورت میں رہے گا, لاکھ اس کو آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے, اس کو اسلامک نام لکھ دیجئے, وہ جائز نہیں ہوگا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پریکٹس وائز ٹھیک نہیں ہے, اصلاً وہ چیز ٹھیک ہے لیکن اس کی پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. تو اسلامک فائنینس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے وہ شریعت کے مطابق ہو. اور جیسا میں نے ابتدا سے شروع کیا اور ابھی تک, سب سے پہلے یاد رکھیے, جب تک انسان میں دینداری کا جذبہ پیدا نہ ہونا, تو اسلامک فائنینس کہیے, اسلامک بینکنگ کہیے, کچھ بھی کہیے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے مذہبی اور ایک شخص ہوتا ہے دیندار. ہم نے بہت سارے مذہبیوں کو بے دین دیکھا ہے. یعنی کیا دیکھا ہے؟ نماز کا وقت ہوگا, حاجی صاحب بھاگتے ہوئے جائیں گے نماز کے لیے, رمضان میں روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کے اتنی یعنی غلط زبان کا استعمال کریں گے, کہیں گے اچھا کوئی روزہ نہ رکھتا ہوں نا تو اس کو نازل من ذالک بہت بری بری باتیں کرتے ہیں. خود کیا کہتے ہیں؟ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے, حج کر کے آئے تو حج کرنے کے بعد معاملات اور برے ہو گئے. اچھا, کاروباری معاملات میں بہت زیادہ برائی ہیں لیکن نماز کے پکے, روزے کے پکے ہیں. اس کا مطلب فقط ایک مذہبی بن جانا انسان کو مکمل دیندار نہیں بناتا. اس کا کوئی نتیجہ یہ بھی اخذ نہ کرے کہ ہم ختم ہی کریں گے, ٹائم ہمارا کم ہو رہا ہے. اس کا کوئی نتیجہ یہ اخذ نہ کرے کہ دیندار کوئی بس اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے سے بن جاتا ہے, یعنی یہ تمام معاملات کو نماز روزہ اور دیگر چیزوں کی رعایت نہ کرے تو بس اس کا دین اچھا ہوگا. نہیں, میں نے بتایا دین میں مذہب شامل ہے. یعنی ایک شخص مذہبی ہو, یعنی مذہبی قوانین کی رعایت کرتا ہو, اور پھر دیندار ہو, یعنی اپنی پوری مکمل زندگی میں اس کی رعایت کرتا ہو. تو میں نے آج اس پریزنٹیشن کو جو اس طرح سیٹ کیا شہید باقر صدر کے لیے, انشاءاللہ ہم لوگ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے آپ کے بلندی درجات کے لیے. آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اسلامک فائنینس میں, آپ وہ واحد شخصیت ہیں جس نے اقتصادنا جیسی شعراء آفاق کتاب لکھی. یقین کیجئے کہ لوگ اس دنیا برتے حیرت میں تھی, کیا ممکن ہے ایک شخص زمین پر بیٹھ کر اتنی بڑی کتاب لکھے جس کے اندر کیپٹلزم سوشلزم کا ایسا کریٹیکل انالیسز ہو, اور اس کے پرخچے اڑا دیے, اور آپ نے پھر وہاں پہ اسلامی معاشی نظام کو پیش کیا. اقتصادنا کتاب میں بھیج دوں گا. اس کے علاوہ آپ کی کتاب اسلامی اقتصادیت کا جائزہ, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. البینک لا ربوی, جس میں آپ نے غیر سودی بینکاری کی بنیاد رکھی, اور جتنی بھی اسلامی بینکاری موجود ہے یقیناً اس کے بنیاد رکھنے والوں میں ایک بہت بڑا نام شہید سید باقر صدر کا ہے. تو عزیزان محترم, میری اس پوری اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ اچھا, مجھ سے ایرانک اسلامک سسٹم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہم ممکن نہیں ہے کہ ابھی ساری چیزوں کو کور کر سکیں. ہم جب اسلامک سسٹم کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہم ایرانک اسلامک سسٹم پہ بھی بات کریں گے. بس میں ایک چھوٹی سی بات کہتا چلے ہوں, کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے اشکالات ہیں کہ ایرانک اسلامک سسٹم کے حوالے سے اور وہاں کی پریکٹسز کے حوالے سے. تو اس کا جو ایک جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ دوستان ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں جو ہماری پریکٹس ہے نا, یہ جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے, یہ جو ہمارے لوگوں نے کر دیا آگے. دیکھیں, اسلامک فائنینس ایک ایسی ٹرم ہے جس کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. ہم کوئی شیعہ فائنینس سنی فائنینس کی بات نہیں کرتے, بلکہ ہم کہتے ہیں اسلامک فائنینس. اور ہم کہتے ہیں اسلامک فائنینس کے مطلب ایسی پریکٹسز ہوں جو مابین الفریقین, تمام فریقین کے درمیان متفق علیہ ہو, تاکہ امت مسلمہ میں تمام مسلمانوں کو سود سے بچایا جا سکے اور ایک اسلامی معاشی نظام دیا جا سکے. ٹھیک ہے, لیکن اگر جہاں پر یہ بات ہو جائے کہ جو میں نے کہا یا جو میرا مکتب فکر کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہوگا, اس کا مطلب پھر مسئلہ وہیں کھڑا ہو جائے گا, اسلامک فائنینس بھی اسی تفرقے کا شکار ہو جائے گا, یہ تمہارا یہ میرا. مسئلہ یہیں پہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ایران کے اندر یہ اشکالات ہیں. وہ اشکالات کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری فکر کے مطابق یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے تو بس یہ سب چیزیں حرام ہو جانی چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایرانی اسلامک فائنینس کے بارے میں صرف اجمالاً آپ کو بتاتا جاؤں, وہاں پر بینک جمہوری میں, یعنی ان کا مرکزی سینٹرل بینک ہے, وہاں 5 متجزی مجتہد کا مطلب ہوتا ہے یعنی
پریکٹیکل مجتہدین جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ ان تمام پریکٹسز کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم ایرانی اسلامک اکنامک سسٹم کے اوپر بات کریں گے تو بتاؤں گا کہ وہاں پہ شرع خود کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. بس ایک سوال کا جواب دیکھیں, ہم کبھی یہ نہیں کہہ رہے جو ہو رہا ہے وہ سب سے بہترین ہے, ہم کبھی نہیں کہتے ایران میں جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے جو اے او فی نے اسٹینڈرڈ بنا ہے وہی ٹھیک ہے, جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں اے او فی اسٹینڈرڈ نے کہا کہ کرنسی سلم الاؤ نہیں ہے. مثال ایک پروڈکٹ ہے سلم, سلم کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلے پیسے دے چیز اسے بعد میں ملے, تو اے او فی اسٹینڈرڈ یہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ یعنی بیع السلم ہو رہی ہے, جس کے اندر پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں, پیمنٹ پہلے, اور گڈز ڈیلیوری آف گڈز ڈیفرڈ ہے, اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, یعنی سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے سونا چاندی دیں اور بعد میں سونا چاندی ہی ملنا ہو, کیونکہ اس بے کو کہتے ہیں بیع الصرف, صرافی جسے آپ کہتے ہیں, یعنی کرنسی ایکسچینج کے میٹر کے اندر شرعی رولنگ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی کانٹریکٹ میں پوزیشن ہو جانی چاہیے, یعنی جب میں کانٹریکٹ کروں پوزیشن مین ٹائم میں ہو جانی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اے او فی اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ کرنسی سلم پروڈکٹ الاؤ نہیں ہے, یعنی کیا میں آج ڈالر جو مجھے مل رہے ہیں, یعنی بینکنگ پریکٹس میں ہوتا ہے بل ڈسکاؤنٹنگ, میرے پاس ایک ہمارا امپورٹر جو ہے وہ بل لے آیا اٹھا کر, اس نے کہا مجھے بل ڈسکاؤنٹ کر دو, صحیح کنونشنل پریکٹس کے مطابق اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے ایک فقی رائے یہ ہے اہل سنت برادران کی کہ بیع الدین ہے, دین کو بیچنا, جو کہ جائز نہیں ہے. فقہ جعفریہ کی رائے سے مختلف ہے, ہم کہتے ہیں بیع الدین کو بیچا جا سکتا ہے کچھ خاص شرط و شرائط کے ساتھ. صرف فقہ جعفریہ نہیں بلکہ مالکیہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں کچھ خاص شرط و شرائط کے ساتھ. تو کہا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے, تو اس کے نتیجہ اس کے مقابلے کیا لاؤ, کا کرنسی سلم کر لو. کرنسی سلم کیا کہ آج ہم ڈالر پرچیز کر لیں, آج ہم ڈالر پرچیز کریں کہ جس کی ڈیلیوری فیوچر میں, اور اس کے بدلے ہم پی کے آر آج دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کرنسی سلم یہ اسٹینڈرڈ الاؤ نہیں کرتا, اے او فی اسٹینڈرڈ الاؤ نہیں کرتے, لیکن جب پاکستان میں سلم کا اسٹینڈرڈ اڈاپٹ ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کرنسی سلم الاؤڈ ہے. تو یہ کیا ہوا, وہاں پہ الاؤ نہیں ہے, یہاں پہ الاؤ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب وہاں کی رائے کو ایک مرتبہ پیچھے کر دیا گیا, یہاں کی رائے کو آگے کر دیا گیا. تو دیکھیں ایرانی سسٹم کی بات کریں, اس کے اوپر تنقید کی بات کریں, اکثر لوگ وہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے یا تو پڑھا نہیں ہے یا جنہوں نے فقط ایک چیز کو پڑھا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ وہ سسٹم لوگوں کے درمیان اس طرح سے واضح ہو, چونکہ آپ جانتے ہیں ایران کے حوالے سے بڑے معاملات سخت ہیں, تعلقات مشکل ہیں اور دنیا کے ساتھ, اور وہاں کا جو لٹریچر وہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ ایرانی اکنامک سسٹم کو آسان زبان میں لوگوں تک پہنچائیں, بلکہ ہماری کوشش دیکھیں کبھی یہ نہیں ہوگی کہ ہم کوئی نئی چیز لائیں, ہم چاہتے ہیں امت ایک چیز کے اوپر جمع ہو جائے, اور بعض اوقات ممکن ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے, یعنی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے ہمارے نزدیک, اور ایک فقہی مبنا ہے وہ کہتا ہے ناجائز ہے. تو چونکہ ہم کہہ رہے ہیں جائز ہے, کرنا ضروری نہیں ہے, تو ہم اس کو روک سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں, سب اتفاق کر لیتے ہیں تو ہم بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو دین اگین میں یہی بات کہوں گا, اسلامک اکنامک سسٹم ایران کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے, اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. اور آج کی بات کو میں اسی کنکلوژن کے اوپر تمام کروں گا کہ دیکھیں بحیثیت ایک متدین شخص کے ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے تمام معاملات میں شریعہ کو اہمیت دیں. اب وہ چاہے میری زندگی گزارنے کے معاملات ہوں جس کا تعلق مجھ سے, یا وہ اجتماعی معاملات ہوں, چاہے وہ میرے مالی معاملات ہوں یا غیر مالی معاملات ہوں. اب میں بینک میں پیسہ دے رہا ہوں, یہ دینے سے پہلے مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں بینک میں پیسہ دے رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہوگا نہیں ہوگا, جو لے رہا ہوں شریعت کے مطابق ہوگا نہیں ہوگا. ابھی اس بات بحث کے اوپر نہ آئے کہ وہ شریعت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, کم سے کم کوئی ہے تو صحیح جو دیکھ رہا ہے. ہم یہ بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ شریعہ میں جو ہے یہ فلانا فقہ ہے دھماکہ فقہ, نہیں, یہ بات غلط ہے. آگے اسلامک بینکنگ ہے, اسلامک بینکنگ میں اسکالرز ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, پریکٹسز کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, ہمیں اس بات پہ اعتماد کرنا چاہیے کہ نہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس کے جواز کا فتویٰ دیا گیا تو یقیناً مصلحت ہے. کم سے کم ہمیں اس پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, لیکن یہ اپروچ ہمیں ایک بند گلی میں لا کے نہ کھڑا کر دے کہ ہم کہا بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے. نہیں, آپ لوگ تحقیق کریں پھر تنقید کریں. مسئلہ ہمارے ہی ہم پہلے تنقید کرتے ہیں, تحقیق نہیں کرتے. آپ تحقیق کریں, مکمل جانیں, اور ہر زاویے سے اس کو دیکھیں, اس کی بزنس ویبلٹی کو دیکھیں, اس کے شرعی اسپیکٹس کو دیکھیں, اور پھر احسن انداز میں اپنی بات کو پیش کیا جائے. بعض ہمارے دوستان بات اچھی کرتے ہیں, ان کا انداز اچھا نہیں ہوتا, بعض انداز بھی اچھا نہیں ہوتا, بات بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اسلامک فائنینس کیوں ضروری ہے کہ شریعت کی امپورٹنس بہت ہے. میں اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے ضرور سوچوں کہ آئے اسلام کے مطابق ہوگا نہیں ہوگا, اور اگر کوئی پروڈکٹ مجھے ملتا ہے اس کے بارے میں اشتباہ ہے اور ایک کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ اسلام کے مطابق ہے, مجھے چاہیے کہ میں اسلام کی طرف جاؤں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ حساسیت ہمارے کھانے پینے کے مسائل میں کتنی ہے. ہم اگر کوئی ہمیں سے بتا دے کہ یہ مردار مچھلی تھی
یہ مردار مثال کے طور پہ گائے تھی، ہم میں سے کوئی چکنا چاہے گا؟ کوئی نہیں چکنا چاہے گا. ممکن ہے گوشت وہی ہوگا، ٹیسٹ وہی ہوگا، ہم نہیں کھائیں گے. تو بعین ہی ہم مالی معاملات کے بارے میں بھی اسلامک فائنانس کو یوں ترجیح دیں کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور ہوگا یقیناً. اور بحیثیت ایک دیندار متدین شخص کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو بحیثیت دین مانیں، نہ کہ فقط نماز کے ساتھ محدود کریں، کہیں نماز پڑھ لی، روزے رکھ لے، بس سب تمام ہو گیا، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا ایک شعار بنائیں. کوئی اگر ہمارا برادر سوال پوچھنا چاہتا ہے آج کے متعلق تو ضرور پوچھیے. جی، کسی دوست کا اگر کوئی کویشچن ہے تو اس میں ریز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کویشچنز آئے ہوئے تھے وہ قبلہ نے تقریباً اپنی گفتگو میں ان کو شامل کیا ہے، اور اگر مزید ہوں گے تو نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ یہ سیریز ہے جو ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں مختلف آپ کے جو سوالات ہیں، مختلف آپ کے جو ایشوز ہیں، ان کو ہم سامنے لاتے رہیں، کیونکہ شارٹ ٹائم کے اندر مختصر طور پر ہی یہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کا کویشچن ہے تو کائنڈلی وہ چیٹ باکس کے اندر جو ہے اپنا ڈراپ کر دے.